अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। आज गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो रहे थे। इंतखाबी मार्का बड़ा दिलचस्प रहा। वहाँ के अंदर जो इंतखाबात का अमल था उसमें पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के बजाय हमें हैरत अंगेज़ तौर पर एक बड़ा पुरअमन, बड़ा खूबसूरत माहौल देखने को मिला और वहाँ पे नौजवान बड़े जोशो खरोश में नज़र आए जो अपना हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए आए थे। तकरीबन 7.5 लाख के करीब वहाँ पे वोटर थे, जिसमें 4 लाख के करीब मर्द और 3.5 लाख के करीब ख़वातीन थी। उनमें से अब देखना है कि कितने लोगों ने अपना हक़ राय इस्तेमाल किया और क्या टर्न आउट रहा और किस पार्टी को वहाँ पे पजीराई मिली। अभी तक जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं इक्का दुक्का हलकों के, उसके अंदर बहुत थोड़े मार्जिन के साथ उम्मीदवार कोई आगे है कोई पीछे है और 10-10, 12-12 वोटों का फ़र्क देखने में आ रहा है। ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये पाकिस्तान का वो खिता है जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और बिलखसूस उसके अंदर जो हुंज़ा है उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि वहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 99% है, 99%, जो कि एक मिसाली उसको कहा जा सकता है लिटरेसी रेट को। इस पे हम बात करेंगे आज के इंतखाबी अमल के ऊपर और तमाम सियासी जमातों ने जो माजी के अंदर हुकूमतों में रही। पहली हुकूमत पीपल्स पार्टी की 2009 से लेकर 2014 तक रही, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत रही और तीसरी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही। अब देखना यह है कि इस वक्त वफाक के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के अंदर उतनी ही शामिल है क्योंकि तमाम आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं। कि किसकी वहाँ पे आज हुकूमत बनती है, क्या ये बरसर इक़्तिदार पार्टियाँ भी हुकूमत बना पाएंगी या आज़ाद उम्मीदवार या जो PTI के हमायत याफ्ता है या MWM के हमायत याफ्ता हैं वो अक्सरियत हासिल करते हैं। ये आज चंद घंटों के बाद जब नताइज आएंगे तो इस चीज़ का भी सामने आ जाएगा कि कौन वहाँ पे अपनी हुकूमत बनाएगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब एजाज़ हफीज़ साहब, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। इकबाल अहमद ख़ान साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो हमारे साथ हैं, वो ट्रांसमिशन भी हमारे साथ थे। एजाज साहब, आज का इंतखाबी अमल आपने उसको बगौर देखा होगा, ज़ाहिर है आप एक सियासी कारकुन हैं, सियासी वर्कर हैं, कैसा आपने पाया वहाँ पे आज इंतखाबी अमल को? मैं माजरत चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे आज ज्वाइन किया काजी अहमद अकबर साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। जब मैं तारफ़ करवा रहा था उस वक्त तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था और वो हज करके आए हैं, हमारी तरफ से उनको हज की भी मुबारक हो। और एजाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ कि कैसा पाया आज के इंतखाबी अमल को आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आज़म भाई। आज का इंतखाबी अमल पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ का बेहतरीन अमल है। वहाँ के अवाम ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान वोट की बुनियाद पे बना था। आज लोगों ने जिस जोश वलवले से सुबह सुबह लाइनें लगाई हैं और वोट की ताकत को इस्तेमाल किया है। जो लोग ये कहते थे कि अब लोग वोट की ताकत को इस्तेमाल नहीं हो सकती, चोर दरवाजे, लोगों ने जोक दर जोक आकर वहाँ पे वोट डालकर इस जो अमर को इस पर मोहर सबत कर दी है और लोगों का जोश जज्बा वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त था। लोगों ने वोट डाले अपने अपने उम्मीदवारों के और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत मिसाली रही है। आपके सामने वहाँ पे कोई इक्का दुक्का भी वाक़यात नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जमहूरी अमल की कामयाबी है बेसिकली और पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है। बाकी जो बात है वहाँ पे हमेशा से ये हुआ है कि जो भी वफाकी गवर्नमेंट होती है, जो कि वहाँ पे फंड्स का मामला बाकी चीज़ें हैं, तो वही गवर्नमेंट वहाँ पे इक़्तिदार में आती है। जब वफाक में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो वहाँ हफीज़ुर रहमान साहब हमारे CM थे। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई। इसी तरह जब PTI की गवर्नमेंट ऊपर थी खान साहब की तो वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट बन गई। मगर वहाँ पर जो डेवलपमेंट के वाले से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हफीज़ुर रहमान साहब ने किया है मुस्लिम लीग नून के दौर में। और अब भी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऊपर मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहाँ पे जो कुछ भी फैसले होने हैं, जो कुछ भी होना है, जो फंडिंग होनी है, वहाँ पे उसकी तरक्की में सबसे कलीदी किरदार जो है वहाँ की गवर्नमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का होगा। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा सब कुछ। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि जो वफाक की हुकूमत है ये क्या उसके मरहून मिन्नत है कि ये लोग जो है हमेशा प्रेफर करते हैं कि वफाक के साथ ही मुंसलिक को हुकूमत बनाई जाए? उसकी वजह ये देखें, वहाँ पे ना आपको पता है कि इसका स्पेशल स्टेटस है। वहाँ पे MNAs नहीं होते, वहाँ सिर्फ MPAs होते हैं जो लोकल आपकी असम्बली के लिए। वहाँ पे लोगों को डेवलपमेंट भी चाहिए, वफाक के साथ उनका ताल्लुक जो है ना वो ज़रा डिफरेंट लेवल का है। यहाँ पे क्योंकि हर हल्के में MP MNA दोनों होते हैं तो वहाँ पे
وفاق ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے. دوسرا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ, وہاں پہ چونکہ انفراسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, کیونکہ سڑکیں پہاڑوں میں, آپ کا ساتھ چائنا کا بارڈر لگتا ہے, تو وہاں پہ اس وجہ سے بہت سارے معاملات ہیں. تو لوگ ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس ایریے میں وفاق کے ساتھ اٹیچمنٹ رہے گی تو ہمیں ڈیولپمنٹ بھی زیادہ ملے گی, اسپتال ملیں گے, ایجوکیشن ملیں گی, وہاں ہر چیز اس سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قاضی احمد اکبر صاحب, آپ نے بھی اعجاز حفیظ صاحب کی بات سنی. وہاں پہ تینوں پارٹیوں کی حکومت رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف. آخری حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی, جو کہ خالد خورشید صاحب کو جب نااہل کیا گیا, اس کے بعد انہی کے ایک ساتھی گلبر خان صاحب, انہوں نے ایک فارورڈ بلاک بنایا اور استحکام پارٹی میں شامل ہو کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ منتخب ہوئے. اچھا, یہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کے ساتھ منسلک حکومت بنتی ہے, وفاق کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ان لوگوں کو جو مالی طور پر بااختیار کیا جائے, تاکہ وہ جی بی کے اندر جو مالی ان کے معاملات ہیں, مالی تقسیم ہے یا ڈیولپمنٹ کے کام ہے, وہ خود کریں اور وفاق کی طرف ان کو نہ دیکھنا پڑے؟ دوسرا, آج کے انتخابی عمل کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ کس قسم کا ماحول آپ نے پایا, اور کیا سمجھتے ہیں کہ کس پارٹی کو یا کن امیدواروں کو پذیرائی ملتی ہوئی وہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب, پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے حج کی مبارک دی, اور میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس ملک پہ بھی رحم رکھے اور آپ کی ذات پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا سر, پہلے تو اب الیکشنز کی طرف آتے ہوئے میں دیکھیں نا, ایک اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا. ایک ہے پری الیکشن. تو پری الیکشن ریگنگ تو خیر پورے پاکستان نے دیکھ لی کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو گورنر سے لے کر اور ایکس پرائم منسٹر تک اور ان کے چیئر پرسن تک اور تمام ان کی قیادت کو وہاں پہ جانے کی اجازت تھی. لائک وائز نون لیگ کی بھی آلموسٹ ساری قیادت جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی, ان کی فیملی بھی وہاں پہ موجود تھی, قیادت بھی وہاں پہ موجود تھی. اور اسی طریقے سے استحکام پارٹی کو بھی پورا وہاں پہ ایک پلینگ فیلڈ دی گئی. اگر نہیں دی گئی تو پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. ہمیں سب سے پہلے تو نشان نہیں دیا گیا. ایک اور پارٹی رجسٹر کروائی گئی, وہ رجسٹر ہونے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر الیکشن کمشنر جی بی نے اس کے سٹیٹس کو کینسل کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہمارے لیڈران وہاں پہنچ گئے, ان کو وہاں سے گرفتار کر کے اور وہاں سے صوبہ بدر کر دیا گیا. تو پری الیکشن ریگنگ تو ایک اپنی جگہ پہ موجود تھی. جس گھر کے باہر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوتا تھا وہاں پولیس پہنچ جاتی تھی. اب آتی ہے بات الیکشن ڈے پہ. الیکشن ڈے میں بالکل اعجاز بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بڑا سموتھ, بڑا بہترین اور بڑا فرسٹ کلاس طریقے سے چلا. اور مجھے ایز اے پاکستانی, ناٹ ایز پاکستان تحریک انصاف, ایز اے پاکستانی مجھے جس چیز کی خوشی ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جی بی کی تاریخ میں, الیکشنز کی اور ان کی جو بیلٹ کی تاریخ ہے, کہ ایک بہت بڑا ٹرن آؤٹ سامنے آیا ہے. بہت بڑی تعداد لوگوں کی اور بالخصوص عورتوں کی نکل کر سامنے آئی ہے. اس ماحول میں کہ جب ہر طرف فارم 47 کی گونج ہے, لوگوں کا اس پروسیس کے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے, اس سیناریو میں لوگوں کا نکل کر آنا اور پھر باہر آ کر اپنے ووٹ کے لیے لائنوں میں لگنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سگنل ہے. اور اس کا کسی ایک پرٹیکولر سسٹم میں کسی ایک شخص کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے نیشن اور جی بی کے جو رہنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اپنا ایک ایلیمنٹ دکھایا ہے اور انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ وہ جس طریقے سے ہسٹوریکلی ہمیشہ ریزیلینٹ رہے ہیں, بغیر قائد اعظم کو ملے, بغیر قائد اعظم کو سنے, انہوں نے صرف کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں اپنی جوائننگ کا اعلان کیا. تو آج اسی طریقے سے وہ لوگ اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں. اب تیسری بات آ جاتی ہے پوسٹ الیکشن کی. الیکشن تو اب گزر گیا, اب آپ کے الیکشنز, ابھی میں آپ کے پروگرام سے دیکھ رہا تھا کہ آر او آفیسز کے باہر جو ہے وہ پنجاب پولیس بھی آ چکی ہوئی ہے, جی بی پولیس بھی آ چکی ہوئی ہے, اور جی بی کے عام لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں آنا شروع ہو گئے. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے. اس میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی جیتتی ہے یا پیپلز پارٹی جیتتی ہے یا نون جیتتی ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ جو جینوئن الیکشن کا ریزلٹ ہے وہ فارم 47 اب کس کینڈیڈیٹ کو ملتا ہے. وہ اگر جینوئنلی مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی بی میں ایک کانفیڈنس کی فضا پھیلے گی, اور یہ جو ایک اسپیشل سٹیٹس والا معاملہ ہے اس کو بھی مستقبل میں ختم کرنے کا ایک موقع ملے گا. بیکاز آپ ان کو اس ایک شفاف الیکشن کے ذریعے, چوئی صاحب, آپ ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لے کر آ رہے ہیں. بالکل. اور مالی طور پر آپ نے بات کی با اختیار کرنے کی, تو جب آپ ان کو ڈیموکریٹکلی
ایک آزاد مین سٹریم پالیٹکس میں لے کر آئیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کی اسٹرینتھ بنیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ہائی ٹائم. اگر انڈیا کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کر سکتا ہے تو پاکستان جی بی کا کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ پاکستان اگر ختم کرے گا تو ہم چائنا کو زیادہ بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکیں گے، بیکاز یہ ان کا مین آرٹری ہے، مین چینل ہے ٹریڈ کا سی پیک کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو مین سٹریم میں لانا چاہیے، ان کے پاس مالی اختیارات اپنے ہونے چاہیے. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ایک منسٹر فیڈرل کا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھ کے اور پوری جی بی اور کشمیر کی ڈورے کنٹرول کر رہا ہو. تو میرے خیال سے یہ سٹیٹس بھی فوراً بحال ہونا چاہیے. تیسری جو بات آپ نے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں تھوڑا سا اس میں اعجاز بھائی کی بات سے اپنی جگہ پہ یقیناً اختلاف کروں گا کہ ان کی باتوں سے مجھے ایسا لگا جس طرح یہ تو حکومت وہاں پہ بنائے بیٹھے ہیں، شاید ان کو کہیں نہ کہیں سے اطلاع ہو چکی ہوئی ہے کہ تسی ٹینشن نہ لو تو انہوں فارم 47 مل جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے، ہسٹوریکلی جس کی فیڈرل میں حکومت رہی ہے اسی کو ہی ہمیشہ جی بی میں حکومت ملی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ حمزہ شہباز کی گورنمنٹ ہے، ساری ایڈمنسٹریشن حمزہ شہباز کے پاس ہے. عمران خان کی جماعت جو ہے 20 میں سے 16 سیٹیں جیت جاتی ہے. 2024 کا الیکشن آتا ہے، پوری ایڈمنسٹریشن ہمارے خلاف، پوری انتظامیہ ہمارے خلاف، اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف، حالات ہمارے خلاف، لوگ نکلتے ہیں ووٹ عمران خان کو دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے میں اعجاز بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً فارم 47 پہ تو آپ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک 45 کی بات ہے یو نیور نو کہ جی بی والے جو ہیں وہ آج ایک سرپرائز دے دیں. اور مجھے تو وہ سرپرائز آتا ہوا نظر آ رہا ہے، بیکاز ابھی سے پہلے جو میں کچھ، چونکہ ابھی آر او آفس کی ریزلٹس فائنل ہوں گے، لیکن جو فارم 45 میں دیکھ رہا ہوں اس میں سرے 10 تو 6 سیٹوں پہ، جس میں ہنزا کی سیٹ ہے، جی بی اے کی سیٹ ہے، استور کی 2 سیٹیں ہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں تو تحریک انصاف تقریباً 1200 800 1300 کی لیڈ پہ ہے. تو یہ بہت بڑی لیڈ ہے وہاں کے سٹینڈرڈز پہ. تو اس لیے یہ کہنا کہ نون لیگ گورنمنٹ بنائے گی، میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا. اگر یہ پوسٹ الیکشن فارم 47 والا معاملہ بھی ٹھیک طریقے سے گزر گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی ایک تاریخ بننے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. خان صاحب، بحیثیت سیاسی کارکن، یہ جو وہاں پہ ایک تو این او سی کی کنڈیشن لگائی گئی، کیا وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ دوسرا، ایک جماعت اس کے ساتھ اس کا انتخابی نشان چھین لیا جائے، پہلے جنرل الیکشن کے اندر 2024 میں، اس کے بعد گلگت بلتستان کے الیکشن میں وہی سارا ایپیسوڈ رپیٹ ہو. بحیثیت سیاسی کارکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تیسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، میں نے خاصے دنوں سے جو جی بی کے اوپر میں نے شو کیا ہے، پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ نے اعتراضات کیے ہیں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جی بی کے اندر جو اقدامات کر رہی ہے. اب پیپلز پارٹی کیونکہ یہ دعوے دار ہے کہ انہوں نے جی بی کے اندر سب سے زیادہ ان کی پینیٹریشن ہے، سب سے زیادہ ٹکٹ انہوں نے تقسیم کیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو قاضی صاحب نے بات کی ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام ہوگا یا وہاں پر بائی ہک بائی کروک فارم 47 کی حکومت بنے گی؟ شکریہ آزم صاحب. بات یہ ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے اپنا ذاتی ایک کارکن کی حیثیت سے، اگر آپ نے پوچھا پولیٹیکلی، تو احترام تو عوام کی رائے کا ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ مسلمہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات، آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب کو جو جلسے ہوئے وہاں اور آصف بھٹو صاحبہ کے جمع خفیر تھا، اور دوسری پارٹیوں کے بھی لوگ اور ان کے جلسے اور ان کے تمام اجتماع آپ نے دیکھے، وہ اس قدر بھرپور نہ تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس بار تھے وہاں. اچھا، ایک فرق تو یہ نظر آیا کہ لوگ جوک در جوک آئے ہیں بلاول کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے، بلاول کے ساتھ محبت کرنے کے لیے اور آصفہ کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایزیوم کر لینا کہ جی چونکہ چند لوگ ڈسپیئر ہو گئے یا چند لوگوں کو کہتے ہیں ان کے بقول ان کے گرفتار کر لیا گیا یا ان کو پرچم لگانے نہیں دیے گئے تو یہ جیت جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. ہم نے یہ باقاعدہ خبر ایک رپورٹ کی کہ جنید اکبر صاحب گلگت بلتستان جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو وہاں کی پولیس گلگت بلتستان کی ٹیریٹری سے باہر چھوڑ کے جاتی ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے جو بات کی ہوگی یقیناً وثوق کے ساتھ کی ہوگی، لیکن میں اس ایکٹ کو اچھا نہیں سمجھتا. میں بطور سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا، جو ہر آدمی کا، ہر عورت کا
اس ملک پہ اتنا ہی حق ہے جتنا میرا حق ہے، اور ان کو رائے دہی سے پراپر استعمال کرنے سے ان کا حق ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ اور آج کا کیا خیال ہے کہ آج مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا؟ 100% کیا جائے گا، چونکہ بلاول بھٹو صاحب نے بہترین الفاظ میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اس بار ہم بیلٹ پیپر کو چوری نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول صاحب تو بروٹ میجورٹی سے آئینی ترمیم بھی کرواتے رہے ہیں، وہ اس وقت کہتے تھے بروٹ میجورٹی سے ہم 26ویں آئینی ترمیم کروا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو لیڈرشپ کی باتیں ہیں وہ وقتی طور پر وہ وقت کے اس تناظر میں اس مفاد کے اندر بات کرتی ہے لیڈرشپ، یہاں پہ ایک پورے خطے کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں ہنزا سے اسد اللہ صاحب۔ اسد صاحب سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ تازہ ترین کیا صورتحال ہے، کیونکہ نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اسد صاحب آپ ہنزا کے اندر موجود ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ مختلف پولنگ اسٹیشن کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ تھوڑا سا ہمیں اس پہ اپڈیٹ کیجئے کہ کیا صورتحال ہے، کون کون سے امیدوار ہیں جو جیت رہے ہیں اور کون کون سے پولنگ اسٹیشن کے نتائج مکمل ہو چکے ہیں؟ جی اب تک حمزہ میں تقریباً 57 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی رزلٹ پہنچ چکا ہے، جس کے مطابق آزاد امیدوار پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ نیک نام کریم وہ 3860 ووٹ دے چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پیپل پارٹی کے امیدوار ہیں کرنل امتیاز الحق ہیں، وہ 2850 ووٹ لیا انہوں نے، جبکہ 2500 ووٹ راجہ نظیم الامین نے لیا ہے۔ اور اب گجال سائڈ سے رزلٹ آ رہے ہیں، تو اس کے بعد سچویشن ہو سکتا ہے مکمل تبدیل ہو، تو ابھی 88 میں 57 کا رزلٹ آ چکا ہے۔ جی اچھا، تو یہ جو رزلٹ آ رہے ہیں اس وقت امیدوار جو تمام پارٹیوں کے ہیں وہ ان کے اوپر مطمئن ہے؟ کیا ان کو کوئی اعتراضات تو نہیں ہے کہ ان میں کوئی رد و بدل کی گئی ہے؟ نہیں، کسی امیدوار کی جانب سے ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ تمام امیدوار پر امید ہیں، کیونکہ گجال تقریباً 25,000 کی آبادی ہے، اس سائڈ سے کچھ علاقوں کچھ اسٹیشن سے رزلٹ آ چکا ہے، کچھ اسٹیشن دور افتادہ ہیں اور وہاں کمیونیکیشن کا نظام بھی نہیں ہے، وہاں پہ موبائل پہ بھی رزلٹ نہیں دیے جا سکتے، بعض ایسے اسٹیشنز ہیں تو ان کا کافی رات 12-1 بجے تک آتا ہے۔ ان اسٹیشنز پہ کچھ آزاد امیدواروں کے خدشات ہوتے ہیں، رزلٹ تبدیل نہ ہو تو خوف ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نمائندے رکھے ہوئے ہیں، تو فارم 45 لیا تو وہ پر امید ہوں گے۔ تو اب تک اس طرح کا کوئی صورتحال نہیں ہے، پرامن ہے ساروں پوری۔ اچھا اسد صاحب، جن پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ مکمل ہوئے ہیں کیا وہاں پہ امیدواروں کو فارم 45 سائن کر کے دیا گیا؟ جی جتنے بھی ہمارے پاس جو رزلٹ آیا وہ سب میں فارم 45 دیا گیا ہے اور سارے فارم 45 پہ ایشو ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑا مثبت عمل ہے کہ وہاں پہ اگر امیدوار مطمئن ہیں اور ان کو بر وقت فارم 45 دیا جا رہا ہے تو یہ بڑی مثبت ایک صورتحال ہے۔ اعجاز فی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نے پورے جی بی کے اندر اب وہاں پہ دیکھیں 24 جنرل سیٹیں ہیں، جبکہ اس کے بعد ٹوٹل 33 سیٹیں ہیں، 24 جنرل ہیں، جبکہ 6 خواتین کے اور 3 ٹیکنوکریٹس آئیں گے۔ اچھا، مسلم لیگ نون نے وہاں پر صرف 13 لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ ہمارے 22 جو جنرل حلقے ہیں نا، جی جنرل 24 حلقے ہیں، 24 میں سے 22 حلقوں پہ ہم نے ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ اچھا، میں اعجاز صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ گلگت سے ہمارے پاس اپڈیٹ آ رہی ہے، گلگت سے ہمیں جوائن کیا مبارک حسین صاحب نے، تو مبارک حسین صاحب سے جرنلسٹ ہمارے ساتھی ہیں وہاں سے۔ مبارک صاحب، کیا صورتحال ہے گلگت کے، کون کون سے حلقوں کے رزلٹ آ رہے ہیں اور کیا رزلٹس ہیں وہاں کے؟ جی گلگت بلتستان بھر میں جو ہے وہ ابھی غیر حتمی اور جو سرکاری نتائج کا آنا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ان کا عمل بھی جاری ہے، لیکن اب تک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 6 سے 7 سیٹوں پہ ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ پیچھے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی بھی 4 سے 5 نشستوں پہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اسی طرح ہم بات کریں تو آزاد امیدوار بھی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح WM اور پھر بات کی جائے استحکام پاکستان کے بھی تو کہیں پر وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، کچھ پولنگ اسٹیشنز کے وہاں پہ کمپائل ہوئے ہیں رزلٹ جن کو فارم 45 بھی جاری کیے گئے ہیں امیدواروں کو؟ جی کچھ اگر ہم بات کریں تو کچھ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان میں فارم 45 ایشو ہے، اس کے مطابق جو ہے حافظ الرحمان مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جلیل احمد دوسرے نمبر پر اور فتح اللہ خان IDP کے وہ تیسرے نمبر پر وہاں پر موجود ہیں۔
اچھا ٹرن آؤٹ کیسا نظر آ رہا ہے؟ ٹرن آؤٹ اگر بات کی جائے تو بلوچستان میں جو ہے وہ آج انتخابات کا دن تھا تو لوگ اپنے گھروں سے نکلے صبح سویرے، دیہی علاقوں میں جو ہے وہ لوگ نکلے صبح سویرے، جبکہ شہری علاقوں میں لوگ ناشتہ وغیرہ کر کے تقریباً 12 بجے کے بعد نکلے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے تو غیر حتمی اور سرکاری نتائج کے مطابق یہ ٹرن آؤٹ بھی تقریباً 50 سے 60% رہا۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔